बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और ख़बरों का ताल्लुक़ है हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि आप तक हमारी वीडियोस बर वक्त पहुँचती रहें। जनरल बिपिन रावत मर गए, हादसे का शिकार हो गए। हादसा था, तख़रीबकारी थी, ये अभी तक सवाल बाकी है। और जो अब तक की मालूमात आ रही हैं उसमें अब एक तो इंटरनली फ़ौज के अंदर तो गम व गुस्सा है ही, और ख़ास तौर पे जो बिपिन रावत का हामी ग्रुप था वो इस पे काफ़ी सीखता है। लेकिन इसमें अब ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी, बड़ी साजिशी थ्योरी इसमें से आ रही है। इसमें चाइना और अमेरिका वो भी दरमियान में आ गए हैं। चाइना और अमेरिका एक दूसरे के बारे में सामने आए हैं, जबकि पाकिस्तान को भी इसमें धकेलने की कोशिश की जा रही है। और इन फैक्ट हुआ क्या वो भी बताते हैं, और क्या उनकी डेड बॉडी मिली, और फिर आखिरी जो ऐनी शाहिद थे वो क्या कहते थे। ये साजिश अब थोड़ी सी बड़ी होती जा रही है, और उसकी वजह यह है कि नंबर 1 तो ये फ़ौज के अंदर, भारत के फ़ौज के अंदर, भारतीय अवाम के अंदर जो सवाल नरेंद्र मोदी से पूछा जा रहा है, और वो ये पूछा जा रहा है कि जो फ़ौज, जो भारतीय फ़ौज, जो हुकूमत और जो भारतीय फ़ौज के सिक्योरिटी इदारे थे, इंटेलिजेंस, वो अपने चीफ़ ऑफ डिफेंस को यानी कि अपने सुप्रीम कमांडर को ना बचा सके। और चंद मिनट की ये परवाज़ थी जी, ज़्यादा दूर नहीं थी, ये चंद मिनट की परवाज़ थी, और इन्होंने सिर्फ 20-22 मिनट की ये टोटल परवाज़ थी, जो कि हेलीकॉप्टर के ज़रिए जनरल बिपिन रावत ने पहुंचना था लेक्चर देने के लिए। और चंद किलोमीटर फासले की इस प्रवास को भी नहीं बचाया जा सका, तो फिर दुश्मन से क्या मुकाबला करेंगे। सबसे बड़ी जो चीज़ सामने आ रही है वो यही है कि ये अंदर से कुछ गड़बड़ हुई है, अंदर से कुछ गड़बड़ हुई है, ये सबसे ज़्यादा ख़दशा है। और अगर ये ख़दशा तहकीकात की रोशनी में सामने आ जाता है तो फिर इसका मतलब होगा कि भारतीय फ़ौज के अंदर बहुत कुछ ओवरहालिंग की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मेजर सर्जरी की ज़रूरत है, और रीस्ट्रक्चरिंग करते करते ये सब कुछ ही उलट पुलट हो गया। और अब इंतज़ार किया जा रहा है उस ग्रुप विंग कमांडर का जो कि इसमें महफूज रहे, शदीद ज़ख्मी हैं, उनके सेहत याब होने का इंतज़ार किया जा रहा है कि वो क्या बताते हैं। और ये जहन में रखिए कि वो सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो हिंदू नहीं थे। और ग्रुप कैप्टन तो थे ही, और ज़ाहिर है आपको मैंने पहले भी बताया कि वो अवार्ड याफ्ता थे। अब पहले इंटरनल क्या होता है इसको एक साइड पे रखते हैं, एक्सटर्नली क्या हो रहा है। ब्रह्मा हैं, भारतीय फ़ौज के डिफेंस एनालिस्ट हैं, और भारतीय इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं। उनकी आवाज़ को समझा जाता है जी कि जो भारतीय इस्टेब्लिशमेंट की सोच है वही उनकी सोच है, और वो माउथ पीस हैं भारतीय इस्टेब्लिशमेंट के। उन्होंने एक ट्वीट किया, ट्वीट के ज़रिए, अब ये सोशल मीडिया के ज़रिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। उन्होंने कहा कि ये जनरल रावत की डेथ है, और जो जिस तरीके से हेलीकॉप्टर तबाह हुआ है ये बिल्कुल मुमासिलत रखती है उस वाक़े से जो कि 2020 के इब्तदा में, यानी साल 2020 के इब्तदाई महीनों में एक ऐसा ही हादसा, ऐसी ही साजिश हुई थी, और वो हुई थी ताइवान में। उसमें ताइवान के चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल शेन यी मिंग वो मारे गए थे, और उनकी जगह पे 7 और उनके साथ 7 और थे सीनियर ऑफिशियल्स, और उसमें 2 मेजर जनरल भी थे, 2 मेजर जनरल भी थे। और वो भी हेलीकॉप्टर MI-17 था, और यही भी हेलीकॉप्टर MI-17 था। वो भी बताया गया कि ख़राब मौसम की वजह से गया, और इसका भी ख़राब मौसम की वजह से गया। दोबारा इसको ज़रा सुन लें कि ब्रह्मा जो हैं वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि साल 2020 में, साल 2020 के इब्तदाई दिनों में एक हादसा हुआ था ताइवान में, जिसमें ताइवान के चीफ़ ऑफ डिफेंस, चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ और सीनियर ऑफिसर्स, और उनमें 2 मेजर जनरल भी थे, वो मारे गए थे। और बिल्कुल मुमासलत है दोनों हादसों में। और अब जनरल बिपिन रावत मारे गए हैं,
اور ان کے ساتھ کچھ سینئر آفیشلز بھی گئے ہیں۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ چائنا کا پیپلز ریپبلک آف چائنا کی بات کی کہ جی یہ ان کا سارا کیا دھرا ہے، یہ ان کی جارحیت ہے۔ تائیوان میں بھی کیونکہ چائنا اور تائیوان کا جھگڑا چل رہا ہے اور امریکہ تائیوان کے پیچھے ہے، اور اسی طریقے سے انڈیا کے ساتھ بھی چائنا کا چونکہ جھگڑا چل رہا ہے، لہٰذا یہ کام دکھایا ہے چائنا نے، اور چائنا نے جیسے تائیوان میں اپنے دشمن چیف کو مارا، اسی طریقے سے ادھر جنرل بپن راوت کو بھی اپنے چیف کو مارا۔ اس کی ریزن کہ جنرل بپن راوت ہی اصل میں ماسٹر مائنڈ تصور کیے جاتے تھے اور ایک دماغ تصور کیے جاتے تھے بھارتی فوج کے، نریندر مودی کے ہندوتا کا جو نظریہ ہے، جو بی جے پی کا ہے، جو آر ایس ایس کا ہے، ہندوستان صرف ہندوؤں کا، غیر ہندوؤں کے لیے کچھ نہیں، ہندوستانی فوج صرف ہندوؤں کے لیے، غیر ہندوؤں کے لیے کچھ نہیں۔ وہ ایک مستقبل کی پلاننگ کر رہے تھے نریندر مودی، اجیت ڈوول، بپن راوت اور امت شاہ۔ یہ تو اس میں برہما نے یہ کہا۔ اب برہما کے ٹویٹ کے بعد اگلی بات ذرا اس سے بھی آگے بڑھ کر چائنا نے بھی اس کو اگنور نہیں کیا، اس سوشل میڈیا کے ذریعے الزام تراشی کو۔ ابھی سرکاری سطح پہ کوئی بات نہیں کی جا رہی، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے جو ماؤتھ پیس ہیں بھارتی اسٹیبلشمنٹ کے، بھارتی فوج کے، وہ یہ سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا ہے، اور ادر وائز بھی بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا پہ یہ اب آ رہے ہیں بہت سارے جو ڈیفنس انالسٹ ہیں، جو ماؤتھ پیس ہیں ان کے، وہ اب اپنی ویڈیوز کے ذریعے، آڈیوز کے ذریعے، تحریروں کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے یہ باور کروا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ چائنا کا کیا دھرا ہے، یہ پاکستان کا کیا دھرا ہے، اور چونکہ اس وقت بہت زیادہ ٹسل چل رہی ہے اور چائنا جارحانہ انداز میں آگے بڑھ رہا ہے۔ اب اس کا جواب دیا ہے چائنا نے، اور چائنا نے گلوبل ٹائمز کا سہارا لیا، اور گلوبل ٹائمز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ چائنا کا آفیشیل پالیسی پیپر ہے، یعنی کہ پالیسی اسٹیٹمنٹ، پالیسی کیا ہے چائنا کی، وہ ساری کی ساری ادھر ہے۔ تو یہ پروکسی استعمال کی گئی ادھر برہما کی، اور ادھر پروکسی استعمال کی جا رہی ہے گلوبل ٹائمز کی۔ گلوبل ٹائمز یہ کہتا ہے کہ اس ٹویٹ کو لیا انہوں نے، اور اس ٹویٹ کو ٹیگ کر کے اپنا کمنٹ دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو اس کا سارا جو شک ہے، یہ جو بپن راوت کا ہیلی کاپٹر تباہ ہوا ہے، یہ اصل میں امریکہ کا کام ہے، اس میں امریکہ کا رول ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا اور رشیا جو ہے، انڈیا اور روس آپس میں بہت قریب آ رہے ہیں، اور انڈیا اور روس قریب آ رہے ہیں، اور انڈیا جو ہے وہ روس سے S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم خرید رہا ہے اور لے رہا ہے، اور اس لیے امریکہ چونکہ اس انڈین رشین ڈیل کو اور رشین S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم کو اپوز کر رہا تھا، اس لیے انہوں نے انڈیا کو مزہ چکھایا ہے امریکہ نے، اور یہ کام کیا ہے امریکہ نے بپن راوت کو جو مارا ہے، یہ ان کا کام ہے۔ اب یہ صورتحال ہے، امریکہ، چائنا اور انڈیا سینڈوچ بنتا جا رہا ہے۔ اب میں ایک آپ کو اور خبر بھی دیتا ہوں، یہ جو بات کر رہے ہیں S-400 کی، جو پریزیڈنٹ پوٹن ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں انڈیا۔ اس میں ذہن میں رکھیے کہ کوئی شک نہیں کہ انڈیا کے وزٹ پہ ہیں، اور S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم لے رہے ہیں، انڈیا لے رہا ہے اور رشیا دے رہا ہے۔ اس پہ امریکہ نے پہلے زبانی کلامی وارن کیا تھا، خبردار کیا تھا انڈیا کو کہ آپ یہ کام نہ کریں، اور یہ ڈیفنس سسٹم، یہ ڈیل جو ہے وہ ختم کریں۔ اور یہ امریکہ صرف انڈیا کو ہی نہیں کہہ رہا تھا، یہ ترکی کو بھی اس نے کہا ہے کہ رشیا سے یہ ڈیل ختم کریں، اس لیے ترکی کے بھی F-35 جو طیارے ہیں ان کی ڈیلیوری روک دی امریکہ نے، اور اس کے بدلے میں کہا کہ ان پیسوں کے بدلے میں آپ کوئی اور چیز خریدنا چاہتے ہیں تو خرید لیں، نہ پیسے ملیں گے نہ F-35 ملیں گے۔ اسی طریقے سے یہ انڈیا کو بھی منع کر رہا تھا۔ اب واشنگٹن کیا کہہ رہا ہے دورہ پوٹن کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جو بھارت سے ایئر ڈیفنس سسٹم S-400 جو خریدنا چاہ رہا ہے، بلکہ پیمنٹ ہو چکی ہے، اب اس کی ڈیلیوری ہونی ہے، اس کے بارے میں واشنگٹن بھرپور مخالفت کر رہا ہے۔ بلکہ اس وزٹ سے پہلے واشنگٹن نے یہ کہا
کہ روسی میزائل سسٹم اگر خریدا گیا تو امریکہ دہلی پر پابندیاں بھی لگا سکتا ہے. یہ خبردار کیا انہوں نے، اور خاص طور پہ یہ 5 ارب 40 کروڑ ڈالر کی ڈیل ہے، اور اس سے واشنگٹن نے کافی دفعہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اس سے باز رہنے کی تلقین کی انڈیا کو. لیکن انڈیا نے گزشتہ جمعے انڈیا کے وزیر مملکت برائے دفاع، انہوں نے پارلیمنٹ کو، ادھر سے واشنگٹن سے آتا ہے کہ یہ مت خریدیں، ادھر بھارت اپنی پارلیمنٹ میں ان کے وزیر دفاع بتا رہے ہیں، جمعہ کو انہوں نے پارلیمنٹ سے کہا کہ حکومت خطرات کے تدارک، آپریشنل اور تکنیکی پہلوؤں کی بنیاد پر خود مختار فیصلے لیتی ہے تاکہ مسلح فورسز کو سیکورٹی چیلنج کے تمام امور نمٹنے کے لیے تیار رکھا جا سکے. اور انہوں نے کہا کہ جو ہم S-400 میزائل سسٹم لے رہے ہیں یہ ہم نے چائنا سے بچاؤ کے لیے لینے ہیں، اور یہ ہم ڈیل اس کو کسی بھی صورت میں متاثر نہیں ہونے دیں گے. ادھر واشنگٹن کے جو ایکسپرٹ ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب امریکہ کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ یا تو وہ اس ڈیل کو قبول کرے اور ظاہر ہے بیک فٹ پہ جائے، ادروائز اگر اس نے برابر کا کام کرنا ہے، جیسے ترکی پہ پابندیاں لگائی، اس طریقے سے انڈیا پہ پابندیاں لگائے. انڈیا کو پہلے بھی ذہن میں رکھیے گا کہ انڈیا کو امریکہ پہلے کواد میں شامل تھا، امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور انڈیا، لیکن اس کے بعد جو فوجی اتحاد بنا آکس، اس میں سے انڈیا کو نکال دیا گیا. اس کی ریزن بھی یہی تھی کہ امریکہ جو بھارت سے ڈیمانڈز کر رہا تھا اگینسٹ چائنا اور اگینسٹ رشیا، وہ پوری نہیں ہو پا رہی تھیں. اور پھر افغانستان میں جو رول اسے کہا جا رہا تھا کہ اگریسولی جا کے اپنا رول ادا کریں، انڈیا اس میں قابو نہیں آ رہا تھا. 2-3 وجوہات کی وجہ سے انہوں نے آکس میں اس کو نکال دیا تھا امریکہ نے. اور نریندر مودی واشنگٹن گئے تھے اور وہاں جا کے انہوں نے پریزیڈنٹ بائیڈن سے یہ کہا تھا کہ ہمیں اس فوجی اتحاد میں واپس لائیں جس میں امریکہ، انگلینڈ اور آسٹریلیا ہے. تو لیکن ان کی بات نہیں مانی گئی تھی. تو یہ جو سرد جنگ ہے یہ چل رہی ہے. اب اس میں امریکہ ہے، چائنا ہے، کون ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جان بوجھ کے میں سمجھتا ہوں کہ ڈائیورٹ کی جا رہی ہیں. یہ ڈائیورژن ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ان فیکٹ یہ جو حادثہ ہوا اس میں انٹرنلی سب سے بنیادی رول جو ہے وہ بھارتی سیکورٹی فورسز کا، بھارت کی فوج کا اپنا رول ہے کہ وہ اپنے سپریم کمانڈر کو نہیں بچا سکے، اور ہیلی کاپٹر کو حادثہ ہوا، ہیلی کاپٹر تخریب کاری ہوئی، ہیلی کاپٹر کو میزائل لگا، ہیلی کاپٹر کو آگ لگی، ہیلی کاپٹر میں فیول کم تھا. یہ ساری کی ساری چیزیں جو انٹرنل لڑائی چل رہی ہے بھارتی فوج کے اندر اور تینوں مسلح افواج کے اندر، اور جب بپن راوت چاہ رہے تھے وہ نہیں چاہ رہے تھے، دوسری افواج نہیں چاہ رہی تھیں. تو یہ ساری چیزیں اب ہیں اور پریشر ہے انٹرنل اصل میں. اور گروپ کمانڈر کا جو ہے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ کوئی سٹیٹمنٹ دیں. اور پھر جو اطلاع آئی ہے خاص طور پہ بپن راوت کا وہ بڑا مشہور چل رہا ہے جی کہ میں کشمیریوں کا DNA تبدیل کر دوں گا. یہ خاص طور پہ کہا جاتا تھا کہ ان کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ یہی ہیں. تو اب جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، گروپ کیپٹن ورون سنگھ کا انتظار کیا جا رہا ہے. اب جو عینی شاہد ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب یہ حادثہ ہوا اور ہیلی کاپٹر کو آگ لگی تو اس میں ایک شخص پانی مانگ رہا تھا جو کہ زخمی تھا، شدید زخمی تھا، اور وہ شخص پانی مانگ رہا تھا، لیکن وہاں پہ موجود حکام آئے اور وہ شخص کو لے کے گئے، اور بعد میں پتہ چلا ہمیں کہ یہ جنرل بپن راوت تھے جو ہم سے پانی مانگ رہے تھے، اور پھر پتہ چلا کہ وہ مر گئے ہیں، نہیں بچ سکے. تو یہ ایک عینی شاہد کا بیان ہے. لیکن دوسری جانب یہ ہے جی کہ اس وقت تو سب کے DNA ہو رہے ہیں کہ کیونکہ جھلس گئے تھے سارے لوگ، اور آگ پہلے فضا میں ایک ویڈیو اس کی ابھی کنفرم نہیں ہے، اس کے بعد ہیلی کاپٹر گرا، اس کے بعد آگ لگی، اس کے ملبہ جو بکھرا پڑا ہے، اور وہ تو ساری کی ساری جو ہیں بالکل اسی طرح کا حال تھا جیسے C-130 کا تھا، کوئی پہچانا نہیں جا رہا تھا. ادھر بھی تو وہاں پہ تو DNA ہو رہے ہیں ڈیڈ باڈیز کو پہچاننے کے لیے کہ کون سا کس کا ملبہ ہے، یہ کون سا ملبہ کس اہلکار کا ہے. تو بپن راوت تو یہ جو بات ہے یہ پھیلائی جا رہی ہے یا کیا ہے کہ جو وہ پانی مانگ رہے تھے،
تب پانی مانگ رہے تھے تو ان کی تو ڈیڈ باڈی اب تک سامنے آ جانی چاہیے تھی، وہ بھی نہیں آئی۔ ابھی تو ڈی این ایز ہو رہے ہیں اور ان ڈی این اے کے بعد پتہ چلے گا کون سا ملبہ یا کون سی جلی ہوئی جو لاش ہے وہ کس کی ہے۔ اس لیے یہ سارا توجہ ہٹانے کے لیے اس میں پاکستان کو بھی آنے والے دنوں میں دھکیلا جائے گا آہستہ آہستہ سوشل میڈیا کے ذریعے، کیونکہ براہ راست تو ان میں ہمت نہیں ہے کہ کسی پہ الزام لگا سکیں۔ چائنا پہ بھی ابھی تک براہ راست الزام نہیں لگا سکے، پاکستان پہ بھی نہیں لگا سکتے، کیونکہ اگر یہ مان لیتے ہیں کہ جی یہ چائنا اور پاکستان میں سے کسی نے کیا ہے تو یہ تو اس سے بھی بڑی ان کی ناکامی تصور کی جائے گی، کیونکہ پاکستان کا تو کوئی تامل ناڈو کے آس پاس کوئی دور دور کا واسطہ نہیں ہے۔ پاکستانی سرحد سے سینکڑوں میل دور تامل ناڈو ہے، پاکستان کی تو کوئی سرحد ہی نہیں لگتی اور نہ ہی قریبی علاقہ کوئی ایسا لگتا ہے۔ اس لیے اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو یہ جو بکرا کس کو بکرا بنایا جائے قربانی کا، تو اصل چیز یہ ہے، لیکن انفیکٹ یہ سب ایک بہت بڑی اندرونی سازشی تصور کی جا رہی ہے اب تک۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔